करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअनल क़ुरआन अजबा यहदी इलर रुश्द आमन्ना बिहि वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुनल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामीन किराम, सूरह नूह के बाद सूरह जिन। सूरह जिन तरतीब में 72 नंबर पर है और शान नुज़ूल में 40 नंबर पर है और इसमें 28 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। इस सूरत में इसका नाम है सूरह जिन कि इसमें पहली ही आयत में जिन्नों का वाक़या रब करीम ने इस कुरान में नाजिल फरमाया कि कुल ए महबूब आप कह दें ऊहिया मुझे वही की गई। सूरह अनाम में आयत नंबर 19 में हमने पढ़ा था कि ए महबूब कह दें कि मुझे कुरान वही किया गया लिउन्ज़िरकुम बिही व मन बलग, ताकि मैं तुम्हें डराऊं। ये कुरान किस लिए नाजिल हुआ? हलवा बिरयानी कमाने के लिए नहीं, ये डराने के लिए कि अल्लाह की नाफरमानी ना करो। रब करीम ने इस कुरान में पैगाम दिया। मुझे ये भी वाही हुई कि जिन्होंने मेरा पढ़ना कान लगा कर सुना, अन्नहु इस्तमअ नफ़रुन मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअनल क़ुरआन अजबा, तो बोले हमने एक अजीब कुरान सुना, यानी अल्लाह का एक प्यारा कलाम सुना। महबूब इन कुफ़ार से कुल कह दो, ए महबूब इन कुफ़ार से कुल कह दो, ताकि मालूम हो कि तुम जिन व इंस के नबी हो, और जब गैर जिन्स जिन्नात तुम पर ईमान ले आए तो अफसोस उन लोगों पर जो इंसान होकर ईमान नहीं लाते, अल्लाह को वाहिद ला शरीक नहीं मानते। अफसोस कि मेरा पढ़ना शैतान ने जिन्नातों ने दिल लगा कर सुना। ये वाक़या ऐसे था कि अक़ाद व जहान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के एक बाज़ार उक्काज़ में जा रहे थे। सुबह का टाइम था, नमाज पढ़ा रहे थे। इतने में जिन्नात का एक ग्रुप आया और ये कुरान सुना। जिन्नातों ने इससे पहले ये बात आपस में की कि दुनिया में कुछ तब्दीली आई है, कि हम पहले आसमान पे जाते थे, फरिश्तों की बातें सुनते थे, आज हम नहीं जा सकते। और ये बातें की कि जब जाते हैं तो ये हमारे पीछे आग लग जाती। ये बात हुआ अन्ना लमसना समा फवजदना मुलिअत हरसन शदीदा व शुहुबा। और ये कि हम ये बातें पाते हैं कि आसमान को छुआ तो उसे पाया कि सख्त पहरे और आग के चिंगारियों से भरा दिया गया है। शुहुबा, चिंगारियों से। कुछ तब्दीली तो दुनिया में आई है। हालांकि वह अन्ना कुन्ना नक़द मिना मक़ाद लिस्सम, पहले हम जाके बातें सुनते थे, चलो दुनिया के मशरक़ ता मग़रिब और जुनूब ता शिमाल घूमो। तो जब ये तहामा में मक्का में आए तो इनको देखे, बोले वो अच्छा ये बात है। तो उन्होंने कुरान पाक सुना तो उन्हें बोला ये तब्दीली इससे आई है। बाजार उक्काज़ को जाते हुए मकाम नखला पर, चूंकि मक्का व ताइफ के दरमियान है, नमाज फजर में नसीबीन के जन्नात ने मेरी क़िरात बगौर सुनी और उन्होंने कहा ये तो अजीब है। अपनी कौम में जाकर बागर्ज़ तबलीग इस्लाम इस आयत से मालूम होता कि उन जन्नातों ने न तो हुजूर से मुलाकात की, न कोई कलाम शरीफ सुना, सिर्फ हुजूर को देखा, आपका कुरान सुना और मोमिन आरिफ सहाबी बल्कि मोमिन घर बन गए। तो जो लोग साये की तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहे तो उनके ईमान और इरफान का क्या मकाम होगा, शान सिद्दीक़ अकबर और शान उमर फारूक क्या होगी कि वो एक वक्त। अच्छा, इसमें बड़ा इख्तलाफ है
کہ حضور سے کلام کیا نہیں کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس کی جو پہلے روایت ہے انہیں بولا کہ نہیں سنا وغیرہ، حضور سے کلام نہیں کیا، یہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ چند واقعات ہیں. عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام، ہم ایک دن جو ہے نا بڑا حضور علیہ السلام کو نہ پائے، ہم بڑے خوفزدہ ہوئے کہ دشمن نے کوئی فائدہ اٹھایا اور حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچایا. صبح کا ٹائم ہم نے دیکھا تو حضور علیہ السلام غار حرا کے طرف سے آ رہے ہیں تنے تنہا. یا رسول اللہ ہم تو پوری رات فکر میں رہے. ہاں بولے جنات کا ایک وفد آیا تھا اور ان کو میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے گیا تھا، ان کو میں نے تبلیغ کی، پورا واقعہ سنا. تو پھر ایک اور واقعہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں خود رسول اللہ کے وسلم کے ساتھ تھا، میں گیا، وہ جو ہے نا جنات کی پوری کیفیت بیان کی کہ یہ مجھے ایسے لکیر کھینچے، وہ تو ادھر بیٹھ، میں ان کو پوری تقریر. اور رسول اللہ کی شان تو الگ ہے. ہاں دنیا کا ذرہ ذرہ جانتے کہ یہ رسول اللہ ہے، نافرمان جنات اور انسان نہیں جانتے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے نا. تو اپنے قوم میں جا کر بغرض تبلیغ اسلام، اس آیت سے انہوں نے یہ بات کی. معلوم ہوتا ہے کہ جنات نے تو حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ کی تھی، کلام شریف اس وقت سنا تھا، پھر وہ جو ہے نا یہ پیغام سنانے کے لیے اپنے قوم کے طرف پہنچ گئے. اور فرمایا یہ کتنا پیارا کلام ہے کہ یہدی الی الرشد آمنا بھی، کہ بھلائی کی طرف یہ جو ہے نا راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائیں. درست عقائد کی بھی اور درست اعمال کی بھی ہدایت سے دونوں ہدایتیں مراد ہیں. یہ جملہ معانی رکھتا ہے رشد، کہ اس میں رشد و ہدایت ہے. ہم ایمان لائے یعنی قرآن پر ایمان لائے، یا قرآن کے ذریعے صاحب قرآن پر ایمان لائے. کلمہ طیبہ اور سوال قبر ایمانیات میں سے صرف توحید و رسالت کا ذکر ہے. قبر میں یہی ہوگا نا، رسول اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں، رب کے بارے میں. قیامت اور ملائکہ وغیرہ کا نہیں. تو جس سے معلومات ہے کہ مدار ایمان یہی ہے، ان پر ایمان ہو گیا تو سب پر ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ بھی آمنا بھی یہ بات جو ہے سببیت کی ہو، اور معنی یہ ہو کہ اس قرآن کے ذریعے حضور پر ایمان لائے. وَلَن نُشْرِكَ، ہرگز شرک نہیں کریں گے. بِرَبِّنَا أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو کبھی شریک نہیں کریں گے. کسی اور کو اللہ کی صفت نہیں دیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں پتہ ہے تو اب شرک سے بچیں گے. کسی شخص کے بارے میں آپ نے اس کے طرف ایک چیز کی نسبت کی، فلاں نے مجھے ایک چیز دیے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے عطا سے ہے. وہ چیز جو دی ہے وہ محدود ہے، وہ عطائی ہے، اور وہ ازلی ابدی نہیں ہے. آپ اب بچ گئے. اگر اس میں ایک بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کہا کہ نہیں اللہ تو دیتا تو پہلے دیتا، یہ تو اس نے دے دی، تو یہ پھر آپ شرک میں مبتلا ہو گئے. مسلمان کا عقیدہ نہیں ہوتا. اور بعض تو ایسے کم بخت وہ کہتے ہیں ہم عطائی اور ذاتی میں فرق نہیں. کہ میں کہتے بولے پھر تو گیا. ہاں عطائی انسان بہت کچھ کرتا ہے تو یہ اللہ کے عطا سے ہے نا، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بہت سارے گھر بنا لیتا ہے. ہاں تو یہی اللہ کے عطا سے ہے نا. وَأَنَّهُ، اور یہ کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کہتے، یعنی آئندہ بھی ہم مومن رہیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ان میں سے ہر ایک کا خاتمہ ایمان پر ہوا. معلوم ہوا کہ مومن کا حسن ظن صحیح ہوتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض دفعہ انشاءاللہ دل میں کہنا کافی ہے، کیونکہ ان جناتوں نے زبان سے تو نہ کہا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی گھر والی ہے، اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، اللہ نے نہ بیوی بنائی اپنے لیے اور نہ اولاد، یہ غلط عقیدہ ہے. معلوم ہے کہ ان جنات نے حضور کو ایک نگاہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات معلوم کر لیے. ہاں اور اس سے یہ بچ گئے کہ یہ غلط عقیدہ ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ ہم میں جو بے وقوف انسان جنات میں سے تھا، سفیہنا ہمارا بے وقوف، علی اللہ شططا،
یقول اللہ شتا، وہ اللہ پر حد سے بڑھ کر باتیں کہتا تھا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، اللہ کے لیے، جیسے عیسائی وغیرہ مشرک وغیرہ جو کرتے ہیں. سو اسے معلوم ہے کہ سب جن مشرک نہ تھے، بعض موحد بھی تھے، جیسے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے بعض انسان موحد تھے جیسے حضور کے آباء و اجداد. شططا کہ بعض جنات رب کے شریک ٹھہراتے تھے اور بعض اس کے لیے بیوی بچے، یہ دونوں جھوٹ ہیں. تو کہتا یہ بیوقوف ایسے کہتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے. یعنی ہم بھی اب تک ان مشرکوں کی باتیں یہ سمجھ کر مانتے تھے کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے. معلوم ہوا کہ جنات اس سے پہلے مشرک تھے، اب مومن ہوئے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں، انسانوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے. دیکھیں، رجال من الجنس، مردوں انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے. تو اسے اور بھی ان کا تکبر بڑھ جاتا تھا. کن کا؟ جناتوں کا. خیال ہے کہ جب رجال بغیر قید بولا جائے تو اسے مراد انسان ہوتے، اور جب قید یہاں پہ قید لگیے، کیا قید؟ کہ رجال من الجنس، صرف رجال نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تو اسے کے اعتراض کا جواب ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے تو وہ مرد تھے. تو کوئی بول سکتے جنوں میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جن بھی تو مرد ہے نا. کہتے نہیں، جنوں کے مرد کا ذکر ہوگا تو ان کے ساتھ جن کا لفظ ہوگا، وہ مطلق نہیں ہوگا، قید ہوگا. تو اس لیے کہ جناتوں کے کچھ مرد جو ہے وہ انسانوں کے کچھ مرد ان کی پناہ لیتے تھے، کہ جب سفر میں کسی خطرناک جگہ ٹھہرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتے ہیں، یا بیماری و نظر دفع کرنے کے لیے جنات کی نیاز پکاتے تھے. غرض کہ بہت طرح جنات کی پناہ لیتے تھے. تفسیر عزیزی میں ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ جنات کی پناہ لینا حرام ہے، کہ اس سے ان کی سرکشی بڑھتی ہے. نبی ولی ان کے ہم ان سے دم بھی کرواتے ہیں، کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ سوچ سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں ان میں، کیونکہ اگر غیر ہے تو اس کی تو سرکشی بڑھے گی، لیکن مسلمان ہے تو اس کی سرکشی نہیں بڑھتی. کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی تو کرتے، انسان تو بہانہ ہے، انسان تو وسیلہ. تو ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ کے ولیوں کے نگاہ میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں، لیکن بدلنے والا اللہ ہے. یہ تو ان کی عزت ہے. معجزات مانتے ہیں، کرامات مانتے ہیں، تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان کی سرکشی، تکبر، رہاقاب اور بڑھ جاتا تھا. یہ جنات خود سنا رہے ہیں کہ دیکھ ہمارے جناتوں میں ایسے فسادی تھے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا کہ تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز رسول نہیں بھیجے گا. کہ بنی اسرائیل نے یہ بات بنا لی موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ حالانکہ خاتم النبیین تو اب تشریف لائے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آخر زمان میں نبی تشریف، خاتم النبیین جلوگر ہوں گے. تو جنات بھی کہنے لگے وہ بات غلط تھی، بات یہ صحیح ہے. انہوں نے جس طرح تم کو مان اللہ بات اللہ حدا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی خاتم النبیین بھیجا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اس سے پایا کہ سخت پہرا، حرسن پہرا دار، اور آگ کی چنگاریوں، شہبا سے بھرا ہوا سخت، ملئت بھرا ہوا پایا. یعنی وہاں سے اب ہم جا نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے. تو یہ چیزیں ہم نے یہ تبدیلی پائی. یعنی اب جو ہم آسمان پر فرشتوں کی غیبی خبریں سننے جاتے ہیں تو آسمان کے پہرہ دار فرشتوں اور شہاب کی گولی کا کارتوس سے بھرا ہوا پاتے ہیں جو ہمیں وہاں سے روکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی ولادت سے پہلے جنات بے تکلف آسمان پر جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. حضور کی آمد سے ان کی یہ آمد و رفت بند ہوئی. سے معلوم ہوا کہ حضور سے پہلے
یا تو بالکل شہاب تھے ہی نہیں، یعنی تارے ٹوٹا نہیں کرتے تھے، یا تھے تو مگر بہت کم، اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند نہ ہوا تھا۔ حضور کی تشریف آوری سے جنات کو آسمانوں سے روکا گیا، حضور کی تشریف آوری سے عالم انقلاب آ گیا، عالم۔ اب دیکھیں ایک انسان کی وجہ سے کتنی برکتیں ہوتی ہیں، فسادات دور ہوتے نہیں ہوتے، دور تو اللہ کرتا ہے، لیکن سبب یہ ہے ایک گھر میں ایک انسان ہو، گھر کے سب والے نمازی بن جاتے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے؟ بڑا گھر کا، میں گھر کا الحمدللہ نمازی ہوں، میرے گھر میں بے نمازی نہیں ہے الحمدللہ زندگی بھر، یہ میرا بیٹا اس پر گواہ ہے۔ تو جس گھر کا بڑا سست ہے، کبھی نماز پڑھی نہ پڑھی، بیوی بھی بے نمازی، بچے بھی بے نمازی، جو مولوی سست ہے اس کے گھر والی، اس کے بچے بھی بے نمازی، اس کے سست ارادوں سے گھر میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ شروع سے انہوں نے کنٹرول نہیں رکھا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں انقلاب لینے آئے تھے، اس لیے تو رحمت للعالمین تھے نا، شیطانوں کے سب دروازے بند، غیروں کے دروازے بند، عقائد نظریات خرابیاں بند، اور قیامت تک ایسے چمکتا ہوا دین لے کر آیا کہ اللہ نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دین کو پسند کیا۔ تو فرمایا وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنے طاق میں آگ کا شعلہ پاتا ہے، رصدا تیار ہوا، اس کے پیچھے شعلہ لگ جاتا ہے، اور فرشتوں کا کلام سن کر نجوم تک پہنچاتے تھے، جس سے نجومیوں والوں کو غیبی خبریں دیتے تھے کہ یہ ہونے والا، وہ کچھ آپ نے ملا کر۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یہ اس سے پہلے کی بات تھی کہ جب انہوں نے معلومات نہیں کہ انہوں نے بولا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ اس نظام میں چینج کیسے آ گئی کہ اب ہم وہاں نہیں جا سکتے، نہیں سن سکتے، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا، اریدہ، دیکھیں برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ خالق تو وہی ہے نا، لیکن جنات بھی کہتے ہیں اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اللہ تعالیٰ نے ان زمین والوں کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اس نبی اور قرآن کو بھیج کر ہم نہیں کہہ سکتے، تم خود ہی فیصلہ کر لو، ظاہر ہے کہ حضور اولین و آخرین کے لیے رحمت ہیں، اب آپ کی موجودگی میں کسی کو آسمان سے غیبی خبر لانے کی ضرورت نہیں، ان جناتی خبروں میں بڑے فتنے تھے، تو لا محالہ ہمارا آسمان سے رکا جانا اللہ کی رحمت ہے۔ تو پھر جنات نے کہا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں صالحون اور کچھ دوسرے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، دوسری طرح کے بھی ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں کئی راہیں بھٹی ہوئی تھی، ہمیں کئی فرقے تھے، کئی نظریات تھے لوگوں کے، تو روح البیان نے فرمایا کہ حضور سے پہلے جنات میں کافر، مشرک، موحد سب تھے، اب ان میں شیعہ، سنی، خوارج، جبریہ، قدریہ وغیرہ ہیں، انسانوں کی طرح ان میں بھی بڑے فرقے ہیں، اور قددہ مختلف طرائق، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ لَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا، نہیں وہ تو غیر ہیں، یہ باقی سب تو رسول اللہ کی امت ہے، قادیانی تو نہیں ہے نا، قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے، یاد رکھو، دنیا کا سب سے بڑا کافر قادیانی ہے، باقی تو سب رسول اللہ کی امت میں ہے 72 فرقے، یہ باہر ہیں، یہ فرقے میں نہیں ہیں، دوسروں کو تو حق ہے نا درس قرآن دے، کس کو آپ روک سکتے؟ نہیں روک سکتے، اذانیں دیں گے، ان کو ہم روکیں گے؟
اسی پر تو لڑائی ہو رہی ہے کہ تم اپنا وہ مان لو رسول اللہ کے، اب یہ تو چور ہیں، یہ تو فساد پیدا کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کو نہیں مانتے، اور پھر وہ کیا ہے، یہ قرآن پاک دوبارہ نازل ہوا، وہ محمدی ہے، قادیانی کا بھائی، یہ چور ہیں یہودیوں کے نسل سے۔ اور ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے ہم نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں گے، ہمیں اب یقین ہوا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے بھاگنا دو طرح کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں سے بھاگنا، کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو یہ اللہ سے بھاگنا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی نہیں آؤ۔ تو اللہ سے بھاگنا برا ہے، مگر اللہ کی طرف بھاگنا اچھا ہے۔ رب فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سورہ زاریات میں 50 نمبر، اللہ سے یعنی اللہ کی طرف بھاگو۔ تو اللہ سے بھاگنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے بندہ کی طرف آؤ۔ جیسے بچہ جب امی غصہ کر اسے لپٹ جاتا ہے تو امی گلے لگا لیتی، باجا بجائے وہی آیا فرم خاص مجھے سے، یعنی میرے نافرمانی سے بھاگو۔ تو وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، تو جب ہم نے اس ہدایت کو سنا، اللہ کی اس کلام کو سنا، ہم اس پر ایمان لائے۔ تو اے دوستو تم بھی ہماری طرح ایمان لے آؤ، ہم نے نبی کا دیدار کیا، تم ہمیں دیکھ لو، ہم صحابی ہوئے، تم تابعی بن جاؤ۔ غرض ہے کہ اپنا ایمان بیان کرنا انہیں ایمان کی تبلیغ کے لیے ہے۔ اور کہنے لگا فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جو اپنے رب پر ایمان لایا یا اپنی ایمان پر رب پر ایمان لائے تو اسے نہ کسی کمی کا خوف اور نہ زیادتی کا۔ کیا معنی ہے؟ یعنی مومن کی نہ تو نیکیاں ضبط ہوں نہ گناہوں کی سزا میں زیادتی ہو، بخلاف کفار کے کہ ان کے نیکیاں سب ضبط ہو جائیں گی، ہباء منصورہ ہے، اور گناہ پر گناہ، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور ان کے گناہ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 69 میں، اور ان کے گناہ دگنے در دگنے کیے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے ارادے یہ تھے کہ جب تک زندگی ہوگی ہم بت پرستی کریں گے، اس کی نیتوں کی وجہ سے مسلمان کو ہمیشہ جو جنت میں اللہ کا دیدار اور نعمتیں ہمیشہ، کیوں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ 1000 سال بھی جینا تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، رسول اللہ کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے رب کریم سے دعائیں ہمیں بہرامن فرمائے، غلط راستوں سے غلط طریقوں سے بچائے۔ آج جنات کی چند باتیں ہم نے سنی کہ وہ جب ایمان لائے تو کامیاب ہو گئے۔ رسول اللہ انسانوں کی بھی نبی ہیں، جناتوں کی بھی پورے کائنات کے لیے رحمت ہیں، یعنی ذرے ذرے کو رسول اللہ کے، اس سے کیونکہ رسول اللہ کے طریقوں پر جو چلتا ہے تو انہی امتیوں کی وجہ سے دوسروں پر بارش برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ کریم اللہ ہمیں پیارے نبی کے طریقوں کو سیکھنے والے، خصوصاً جو قرآن میں بیان کیے گئے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، اس کے تعلیمات حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جنہیں رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، رسول اللہ کی شریعت سے دور ہیں، یا اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرما کہ وہ بت پرستی سے، غیروں کے طریقے سے بچ جائے اور تیرے رحمتوں میں آ جائے، دنیا میں ان کی اور آخرت بھی۔ پھر ان کا کریم اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جنہیں اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔